अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब ने इनवाइट किया है स्पेशली जनाब निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब गौस बख्श बारोज़ई को, और उनसे आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हालात के हवाले से। शामी साहब, गौस बख्श बारोज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम शामी साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, आपकी दुआ है जी। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब साहब, अभी गुज़श्ता चंद रोज़ में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, धमाके हुए हैं, हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, और आपका बयान भी आया है कि जानबूझकर बलूचिस्तान के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये कौन ख़राब कर रहा है और आपका इशारा किस तरफ है? देखिए शामी साहब, इलेक्शंस जब अनाउंस हुए तो एप्रीहेंशंस थी, और इलेक्शंस पिछली बार भी जब हुए तो कुछ पार्टियां इस इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से 5 साल हमने एक अजीब व गरीब तरीके से हुकूमत देखी। अब उसके बाद ये हुआ कि जो लोग यहाँ से अपने कॉन्फ्रेंस पार्टियां थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिनकी गैर मौजूदगी की वजह से हमारी पार्लियामेंट तकरीबन आप समझ लीजिए कि इस तरह से नुमाइंदा नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी। अब उन फोर्सेस को हम दोबारा देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिशों के बाद कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रही है। अब जब वो इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रही है, कुछ कुव्वतें हैं जो बलूचिस्तान में भी हैं, आपको भी पता है, जो कि इलेक्शन के खिलाफ कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो उस इलेक्शन को ना होने के लिए कि ये मुनक़िद ना हो इस इलेक्शन का, तो वो चाहते ही है कि ये लोग बाहर निकल जाए, लोगों को डरा धमका के इस तरह से और कुछ हमले करके दहशत की फिजा फैलाने के लिए। आप देख लीजिए कि कितने हद तक क्या हालात रहे। हालात बिल्कुल ठीक ठाक थे। परसों बदबख्ती से दोबारा जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। 3 धमाके हुए पुलिस को ऑन द रन रखने के लिए, चौथा खुदकुश था, दोबारा डायरेक्टेड था हज़ारा कम्युनिटी की तरफ, लेकिन वो इंटरसेप्ट हो गया अपने एफसी के है उसके ऊपर चेक पोस्ट पे। उस जवान ने उसको रोका, अपनी जान दी उसने, और वो बहुत बड़ा वाक़या जो होने वाला था वो बहुत ही थोड़े इम्पैक्ट का रहा। लेकिन बहरहाल ताकतें आपको मालूम है कि कौन कौन है यहाँ पे जी। तो नवाब साहब, सेपरेटिस्ट एलिमेंट अपने आप को जो कहते हैं, आपको यकीन है कि आप इन पे काबू पा लेंगे और इलेक्शन जो है बखैर खूबी हो जाएंगे? इंशाल्लाह जी, हमारा रिजॉल्व यही है कि हम इस पे कोशिश करेंगे पूरी तरह से। जो भी हमको या अपने क्या कहते हैं इक़दामात उठाने हैं वो उठाएंगे जी। हमारी कोशिश ये होगी, नीयत साफ है, अल्लाह हमको मुराद हासिल करेगा इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हम जब तक चाहे कि ये मसला हल हो तो इंशाल्लाह मसला हल होगा। अब मैं 100% नहीं कहता, 100% ये मुमकिन भी नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। हम लगे हुए हैं दिन रात। हमारा सारा रिजॉल्व ये है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ऐसे कर दें कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि लोग इलेक्शन में जाना भी चाहते हैं। जो लोग इलेक्शन में आए वो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इस वक्त तक है। अब वो शकूक और शुबात जो सारी तरफ से जो सामने लोग लाते हैं उनका भी लीच बैक है जनाब। इसको देख के भी लोग कहते हैं कि जी शायद इलेक्शंस तो ना हो। नवाब साहब, सारे हलकों में करवा लेंगे आप? का भी सारे हलकों में 14 हलके हैं, बहुत बड़ा एरिया है, सारे हलकों में पुरसुकून। कौमी असम्बली के जी, कौमी असम्बली के 14, असम्बली के भी हैं जी, सूबाई असम्बली के 51 इंशाल्लाह 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 हबीब साहब ये इलेक्शन जी। आप ये बाज़ इलाके तो ऐसे हैं कि जहां सुनने में आया कि अखबारात तकसीम नहीं हो सकते, टीवी चैनल्स को इजाज़त नहीं है, वहाँ वो काम नहीं कर सकते, अपना ऑपरेट नहीं हो सकते। तो ये सूरत हाल जो है इसका मुदाबा नहीं हो सकता? यकीनन हो सकता है जी। हम रिजॉल्व हमारा यही है कि हम इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे भी लोग ये कहते हैं, उस दिन हमारी प्रेजेंस होगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला सब के सब। अखबारात ना होने की बात है तो अखबारात मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पहुँचते हैं जी। एक सिलसिला ये चल रहा है कि दहशत फैलाओ और उसके बाद बातें ऐसे करो, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। अखबारात ना जाना तो उनके लिए भी मसला है जो इस कारोबार में लगे हुए कि ये सिलसिला ना चले। तो अखबारात भी वहाँ पे है, मीडिया का भी कह सकते हैं कि वहाँ शायद केबल वेबल ना हो, लेकिन बहरहाल वहाँ पे लोगों को पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। इलेक्शंस के लिए लोगों को भी पता है। मैंने क्लियर उनको वो दिया है, मैसेज दिया है कि आप इससे बहुत खौफ ज़्यादा हो कि कल हम निकलेंगे तो हमको मैसिवली मारा जाएगा। ऐसा नहीं है। जिसकी मौत लिखी है वो उस दिन भी लिखी है, वो घर में भी फौत हो सकता है।
لیکن یہ کہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم الیکشنز جو ہے نا صحیح طریقے سے کروائیں، اور اتنا پرابلم کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس کو ہم سالو نہیں کر سکیں. یقیناً دیکھیں جی، اواران میں، کیچ میں، دوسرے علاقوں میں تو بڑی مسلسل شکایات مل رہی ہیں اس نوعیت کی. نہیں جی، ہم انشاءاللہ جائیں گے وہاں پہ، ہمارے لوگ جائیں گے، ہماری فورسز جائیں گی وہاں پہ. وی ول میک شیور دیٹ وی ول ہولڈ دی الیکشنز. اور یہ جو زہری صاحب پر حملہ ہوا اور اس میں ان کے بھائی اور ان کے داماد اور ان کے بھتیجے بیٹے مارے گئے، اور انہوں نے ایف آئی آر درج کرا دی ہے خیر بخش مری پر اور ان کے بچوں پر اور عطا اللہ مینگل پر، ان کے بیٹوں پر، تو اس سے تو بڑی ایک فضا جو ہے وہ اس پہ ایک عجیب ٹینشن پیدا ہو گئی ہے، کشیدگی پیدا ہوئی ہے. تو اس کا کوئی حل ہے؟ اس صورتحال کا کیسے پروسیڈ کریں گے آپ؟ یقیناً جی، یہ بہت بڑا واقعہ تھا. سردار ثناء اللہ زہری پہ، چیف آف جالاوان پہ جو حملہ ہوا، یہ کنسرن ہے ہمارا، بہت زیادہ ہم کو اس پہ پریشانی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں بلوچستان کے جس میں یہ باتیں چل رہی ہیں، وہ فورسز جو ہم کو فورس کرنا چاہتی ہے کہ ہم بیک فٹ پہ چلے جائیں، انہوں نے یہ کنورنس کر کے کس سے بھی، ابھی ہم نے اس کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن کا پروگرام بنایا ہے ٹیم کا کہ جے آئی ٹی کر کے اس کو کہ آیا یہ واقعہ ہوا کیوں اور کیسے ہوا. اپریہنشنز تھی بہت ساری، ہم کو پتا تھا کہ لوگ یہ ٹرائی کریں گے اور اس دفعہ یہی کریں گے. عموماً وہ لوگ اپنا اس ٹرائبل سیٹ اپ کو جو پہلے سے ڈسٹرب ہے اور زیادہ ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں اپنی کریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے. اب جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے، ہم اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے کچھ بھی. بہرحال یہ بہت ہی بڑا ڈائلاما ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے نا سوچ سمجھ کے اگر معاملات کو دیکھیں گے تو ذرا اچھے طریقے سے معاملات حل ہوں گے. اس پہ بھی ہماری نظر ہے کیونکہ یہ قبائلی معاشرہ ہے ابھی تک، اور اب تک ہم جو ہے نا اپنا سٹانس جو ہے بدل نہیں سکے، اس وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں. جی آئی ٹی ٹیم اس کو دیکھے گی انشاءاللہ تعالی. سردار صاحب کی نواب صاحب کی جو بھی اپریہنشنز ہیں ہم ویل ٹیک دیم انٹو اکاؤنٹ، اور اس کے بعد پھر اللہ نے چاہا تو ہم وی ول کم اس حلقے میں الیکشن ہو جائے گا، which will be اس حلقے میں الیکشن ہوگا خزدار میں جو صورتحال ہے. یقیناً یہ ہو جائے گا جی. ہم نے ہائی پروفائل قسم کے جو وہ ہے ہمارے لیڈرز ہوں گے، ان کے لیے ہم نے جیمرز کا پروگرام بنایا، ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں پورٹیبل جیمرز، کیونکہ یہ بھی آئی ای ڈی تھی جو پھٹی ہے، تو ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ. ہم اس دن وہاں پہ جا کے ہماری پریزنس ہوگی گورنمنٹ کی، اور انشاءاللہ الیکشنز ہو جائیں گے. باقی تو آپ دیکھ لیجئے کہ پلین ایریاز میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے الیکشنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ نواب صاحب خود، سردار صاحب خود جو ہے موجود ہے اب تک الیکشن لڑنے کے لیے، ان کا ریزالو ہے، تو اللہ نے چاہا تو ہم الیکشن کروا جائیں گے. اچھا نواز صاحب، یہ بتائیے کہ جو کابینہ بنانا ہے وہ بھی ایک آئینی ذمہ داری ہے جی، کہ صرف وزیر اعلیٰ نہ ہو، اس کی کابینہ بھی موجود ہو. تو کابینہ ابھی تک بن نہیں پائی بلوچستان میں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آئینی تقاضا پورا نہیں ہوا. جی، یہ مجھے بتایا گیا، میں نے اپنے لائر سے بات کی ہے، پتہ کیا ہے جی. اصل میں چاہ رہا تھا شامی صاحب کہ میں گورننس کا ایسا ایک نشان دکھاؤں ان کو کہ تاکہ آئندہ بھی اس طرح سے چلے سلسلہ. کابینہ اگر ہم لاتے لانا اگر ہم کو ضرور ہوا تو ہم لے آئیں گے. آپ سے گپ شپ پہ بھی بات کی تھی ہم نے. لیکن یہ کہ پرابلم اس صوبے میں سب سے بڑا یہی رہا. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ لے آؤں کہ کام آسانی سے چلے، نہ منسٹرز جو ہوں کام کرے بجائے اس کے مشکلات کا حصہ بنے. بہرحال قانونی وہ بتاتے ہیں کہ قانونی طور پہ ضروری ہے، تو یہ آئینی دور کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور میں اس قسم کے لوگ لاؤں گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ وہ پارٹ بھی ہوں گے میرے ساتھ، میرا پارسل بھی ہوں گے. لیکن بہت سارے کیا کہتے ہیں فورسز تھی جو مجھے ہمیشہ پریس کر رہی تھی کہ ایسا مجھے بناؤ، کوئی کہتا مجھے بناؤ. آپ لوگوں سے زبانی طور پہ بات ہوئی تھی کہ بڑے لوکریٹو قسم کے مجھے آفرز بھی کی گئی. سنا کہ آپ کو کروڑوں روپے آفر ہوئے ہیں، سوشل لوگ وزارتیں مانگنے کے لیے کروڑوں روپے دینے کو تیار ہیں. جی بس جناب، اب مجھے کروڑپتی بننے کا شوق نہیں ہے، ورنہ میں بہت بڑا کروڑپتی بن جاتا ہے شامی صاحب. آپ کے نام پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. پنجاب سے فراہم کرتی ہے. آئی وش یو گڈ لک. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پنجاب سے بھی آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ پنجاب سے بھی ہمارے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مجھے منسٹر بنائے. آپ بتائیے میں ہسٹری میں کیا پہچانا جاؤں گا جناب. یہ بتائیے کہ آپ دیکھیں ماسکیل آپ گئے تھے، وہاں زلزلہ آیا، اور یہاں جب ہم آئے تھے تو پریس کلب میں بھی گئے، لوگوں نے کہا بڑی شکایات ہیں وہاں، بر وقت امداد نہیں پہنچ سکی، اور لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن ان کے ساتھ ان کی بر وقت ریلیف ان کو مہیا نہیں کی گئی. تو ان میں کوئی صداقت ہے اس طرح کے یعنی خدشات میں یا اس طرح کے الزامات میں؟
دیکھیے میں ان کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا، ان کو غلط بیانی بھی نہیں کہہ سکتا ان کی، لیکن بہرحال میں اپنی پوری دیانت کے ساتھ جو مجھ میں ہے جی، میں آپ سے عرض کروں کہ جب یہ زلزلہ آیا تو بہت ہی افسوسناک تھا، بہت اب یہ خدا کی طرف سے تھا۔ اسی دن سردار ثناءاللہ کا واقعہ بھی ہوا، میں کراچی میں تھا، بہت ضروری کاموں سے میں نے اپنا دورہ مختصر کیا، میں فوراً رات کو ہی پہنچ گیا واپس جی۔ دوسرے دن ہم نے میٹنگ بھی کر لی، پھر مجھے اسلام آباد جانا پڑ گیا، وہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے میں نے بات کی۔ امیجیٹ ریلیف کی جہاں تک بات ہے جی، آرمی کے ہیلی کاپٹرز میں جو نائٹ لینڈنگ کر سکتے تھے، ریلیف گڈز بھی گئی ہیں، سامان بھی گیا ہے، دوائیاں بھی گئی ہیں، لوگ بھی گئے ہیں۔ تو اس کے بعد مجھے انفیکٹ میرے خیال میں چوتھا دن تھا جب میں واپس آیا وہاں سے اسلام آباد سے، تو میں پرسنلی گیا ہوں جی، وہ مجھے پتا ہے میں بڑا پریویلیج بندہ، آپ اس وقت مجھے سمجھے، میں گیا ہوں، میرے سب کچھ تھا، ہیلی کاپٹر پہ جا کے وہاں پہنچا ہوں تو واقعی مجھے شرم آتی ہے شامی صاحب کہتے ہوئے اپنے آپ کو کہ میں یہاں بلوچستانی ہوں، پاکستانی ہوں۔ ماشکیل دیکھے میرا دل بہت ہی تکلیف میں ہے، جبکہ میں دیکھ کے آیا وہاں پہ زلزلے کے علاوہ بھی اگر اس کو دیکھتے شہر کو آپ دیکھیں، میرے ساتھ اگر آپ آ سکتے ہیں میں آپ کو لے جا سکتا ہوں جی، کہ وہ شہر بغیر زلزلے کی بھی کیسا ہوگا۔ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے اس وقت بھی، میں نے پیکیج دیا ہے وہاں کے لیے، میں ماشکیل کو انشاءاللہ تعالی ایک ماڈرن ٹاؤن کے اوپر میں نے ٹاؤن پلانرز بھیجے ہیں وہاں کے لیے، وہ جائیں گے وہاں پہ اس کو نقشہ کریں گے، اس کا باقی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ میں کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی سیٹ ہوں۔ میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں، میں یہاں پہ جب وہ مریض تھے وہاں پہ زخمی تھے ان کے پاس میں گیا تو میرے ہاتھ چومے گئے، ایک بار نہیں میں گیا، میں 2 بار گیا ہوں۔ اب خود سوچئے جو افیکٹیز ہیں ان کا لیول یہ تھا کہ انہوں نے میرے ہاتھ چومے، ایک بار نہیں 2 بار گیا ہوں، اور دونوں بار تو اس سے یہ ریزالو دیکھ لیجئے لوگوں کا کہ ان کا کتنا ٹرسٹ ہے ہم میں۔ میں ماشکیل گیا، وہاں پہ بھی لوگ تھے، سارے کے سارے بڑے بہادر لوگ، انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی شکایت نہیں کی۔ باہر کی شکایتیں مجھے پتہ ہے، ہماری گورننس ہمیشہ جیسی رہی ہے، اس سسٹم میں رہ کے میں کوشش کی ہے میں نے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ مختلف ہے، آپ کہیں اور سے انڈیپینڈنٹ سورسز سے پوچھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تکلیف ان کی ختم ہوگی۔ ناصب، ایک جب یہاں بلوچستان میں جب کوئٹہ میں جب اخبار نویسوں سے گفتگو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں 35 اخبار نویس جو ہیں مختلف علاقوں میں شہید ہو چکے ہیں بلوچستان میں، لیکن ان سب کو معاوضہ نہیں ملا، ان کی دستگیری نہیں کی گئی، ان کے قاتلوں کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں ہوئی، اور یہ وہ بہت ان کو شکایات ہیں اس حوالے سے۔ کیا آپ نے ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی؟ یقیناً جی، ڈے 1 جب میں آیا تو یہاں میں نے کہا جو پرابلمز ہوں گے، میں جیسا مریض ہوتا ہے، میں ڈاکٹر بھی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ مریض کو جب لٹاتے ہیں تو اس کو کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کیا کہاں دیکھنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو میں سوشلی بھی مجھے پتا ہے، آپ میرا جانتے ہیں بیک گراؤنڈ جی، تو مجھے معلوم ہے جو بھی یہاں پہ مارا گیا، شہید ہوا ہے، وہ ہمارا بھائی، ہمارا بچہ۔ لیکن آپ کو پتا ہے میں جب سے آیا ہوں بہت سارے مسائل ہیں جن کے لیے میں دن رات کام کرتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے میں اگر سوتا ہوں، شاید بہت زیادہ سویا ہوں تو 4 گھنٹے سے زیادہ سویا ہوں، اس سے زیادہ نہیں سویا۔ میں صبح سے رات تک بیٹھا ہوتا ہوں کام کے لیے، اس کی پر بھی میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ میں سارے فیکٹس اینڈ فگرز منگا کے دیکھوں گا، جن کو ملا ہے ٹھیک، جن کو نہیں ملا انشاءاللہ تعالی میں یہ کر کے جاؤں گا شامی صاحب۔ یہاں تو میرا خیال کو 10 لاکھ روپیہ نقد دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ مراحت ہیں جو شہید ہونے والوں کی فیملی کو دی جاتی ہیں۔ جی جی، تو وہ تو کنونشن ہے، وہ تو دینا ہے ہم نے جی، انشاءاللہ تعالی میں ریکوائرمنٹ بیسس پہ جس کی جو ضرورت ہوگی اس طرح اس کو ریہیبلیٹیٹ کروں گا۔ توقع رکھنی چاہیے کہ آئندہ 1 ہفتے میں 1.5 ہفتے میں یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ میں 15 دن کہوں گا آپ کو، 15 دن کے بعد آپ مجھ سے بات کر لیجئے گا، میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ مجھ سے ہر ٹائم پہ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس مسئلے کا میں بالکل کلیئر آپ کو جواب دے دوں گا کہ ہاں یہ ہوا ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ نواب صاحب، کے پی کے میں بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائی نگران وزیر اعلیٰ نے، اب سندھ میں بھی کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کر لیا جائے، تو آپ کے پارٹی سے رابطے کیسے ہیں کہ امن و امان کی صورت پہ کو بہتر بنایا جا سکے؟ میں جناب حبیب صاحب، میری تمام پارٹیز کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، ٹیلی فون ہوتے ہیں، میں بہت ساری پارٹیوں کے پاس گیا بھی ہوں اور وہ مجھے ہمیشہ فون بھی کرتے ہیں، میں بھی ان سے بات کرتا ہوں، تو میرا ذہن بھی ہے کہ میں کروں۔ وہ اصل میں بہت دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا ارادہ ہے کہ میں ان پارٹیز والوں کو بلاؤں، ان سے گپ شپ کروں، سب کو مل بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی جو سولوشنز، کچھ پرابلمز ہیں ان کے سولوشنز ڈھونڈنے کے لیے انشاءاللہ میں ان کو ضرور بلاؤں گا، کیونکہ ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا بہت ضروری ہے۔ ہیڈس آف ٹو دیم کہ وہ اس برے حالات میں بھی جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں جی۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ ہماری جو فوج ہے اس کے ساتھ کیسے تعلقات جا رہے ہیں؟ کیا فوج دخل دے رہی ہے معاملات میں یا آپ خود اپنے طور پر چلا رہے ہیں؟
دیکھیے جی ابھی اس کا تو جواب میں آپ کو دوں گا. گواہ تو اس کا جو نا اللہ ہے. اللہ آپ کو تو بتائے گا نہیں کہ کس طرح سے عصمت سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. میں اپنی پورا جو میری اپنی وہ جو کیا کہے اس کو اپنا ذات ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہوں. اگر میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا تو آپ نے ابھی کابینہ کی بات کی تھی تو کابینہ بھی ہوتی یہاں پہ. مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہر کام سوچ سمجھ کے وہ کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے کرتا ہوں, اور میری مرضی غلط نہیں ہوتی. میں ڈیلیبریشنز کرتا ہوں. عام آدمی سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل آپ بتائیں کیا ہے. تو فوج اس حد تک تو ہمارے ساتھ ہے کہ ہم ان کو استعمال کرنے کے لیے کہ بھائی یہاں گڑبڑ ہوگی تو اس طرح سے تو ٹھیک ہے. باقی فوج کا کام اپنا ہے, ہمارا کام اپنا ہے جی. ملٹری مائٹ سب کو چاہیے ہوتی ہے, ہر آدمی کو چاہیے ہوتی. تو ہماری ملٹری ہے وہ ہم میں سے ہی ہے, ہمارے ہی بھائی ہیں. تو ایف سی تو ہمارے ساتھ ہے جی بالکل. کئی دوست کہتے رہتے ہیں مطلب آپ دیکھ لیجیے کہ جی ہمارے کئی دوست کہتے رہتے ہیں کہ بلوچستان میں آرمی آپریشن ہو رہا ہے اور آرمی نے ابھی تک بیرکس کا رخ نہیں کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بیرکس کی طرف جا رہی ہے آرمی؟ دیکھیے وہ ہے ہی بیرکس میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں اگر ایکشن ہوتا ہے وہاں اگر ری ایکشن ہوتا ہوگا, اور یہ بگ نیچرل ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, بالکل صحیح. لیکن ایکشن جب ہوگا تو اس کا ری ایکشن ضروری ہوتا ہے. اگر وہاں تک ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ایف سی کی بات ہے جہاں تک وہ کام کر رہے ہیں. پرسوں ترسوں جو دھماکہ ہوا ہے وہاں پہ اگر وہ ایف سی کا جوان نہ ہوتا نہ روکتا تو آپ سوچ لیجئے کہ ہزارہ کمیونٹی کی جو ہے نا کتنی اور زیادہ نقصان ہوتا اور ہم ایک انٹرنیشنل معاملے میں پھنس جاتے. تو یہ سب کے سب اپنا کام کر رہے ہیں. اس پروسیس میں کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہے, کہیں سے زیادتیاں ہو جاتی ہیں تو اس بات کو کوئی اپنی مرضی سے بندہ جیسے کہنا چاہے تو اور بات ہے, ورنہ ایس سچ ہم کو لیول مائنڈڈ ہو کے سوچنا. نواب صاحب, الیکشن میں آپ کی بیسک فورس کون سی ہوگی لا اینڈ آرڈر کے لیے؟ فوج, ایف سی, پولیس یا لیویز؟ سب کے سب جی. فوج کو ہم نے اسٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر اپنا ایف سی, لیویز, آپ کا بلوچستان کانسٹیبلری, یہ سارے کے سارے ہم ایک پلان بنا رہے ہیں. اور یقیناً سیدھی سی بات ہے کہیں پہ بھی لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ کو فورسز چاہیے ہوتی ہے. زمانہ قدیم سے لے کے آج تک فوج جو ہے کسی بھی سسٹم کا حصہ رہی ہے, وہ بھی ہمارے سسٹم کا حصہ ہے. وہ ہماری مائٹ ہے جی, ہماری مائٹ عوام کے لیے ہے. عوام جو ہے ہم ان کو سیس دینے کے لیے, آرام دینے کے لیے ہم وہ ہر قدم اٹھائیں گے جس سے کچھ نہ کچھ بہتری کے آثار ہوں جی. آپ کی ترجیحات اب کیا ہوں گی جی؟ یعنی الیکشن کا انعقاد, حالات میں پرامن رکھنا, یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ ارادے ہیں, کوئی خواب ہیں آپ کے؟ جی میرے خواب یہ ہے کہ میں اس صوبے کو, اپنے صوبے کو, بلوچستان کو جو ہے نا اس طرح ایسی ڈائریکشن دے جاؤں کہ یہاں کے عوام کم از کم مجھے اچھے نام سے یاد کریں. میں ان کانٹیکٹ میں ہوں. میں نے کچھ جو بندے یا جو لیڈر صاحبان جو بڑے لوگ ہیں ان سے رابطے میں ہوں, انڈائریکٹلی, ڈائریکٹ نہیں. لیکن میں کچھ جگہ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی, اور مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ ان کو پریویل تو نہیں کروں گا لیکن ان کو بتاؤں گا کہ یہ پوزیشن کیا ہے, حقیقت کیا ہے, کہ ان کا رول کیا ہے. بلوچستان سب کا ہے, ہم سب اس کے مالک ہیں. جب ہم اس کے مالک ہیں تو ہم اپنے صوبے کو, اپنی زمین کو صاف ستھرا, ٹھنڈا, تر و تازہ رکھنے کے لیے اپنا رول ادا کریں, کیونکہ بلوچستان ہمارا گھر ہے, ہمارا حصہ ہے, اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بھی ہے, اور پاکستان کا مستقبل ہی بلوچستان ہے جی. بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ جی. بہت شکریہ نواب غوث بخش بارزئی صاحب, آپ نے وقت نکالا. ابھی وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اگلی کچھ دیگر خبروں پر بھی بات کریں گے شامی صاحب سے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے شامی صاحب سے کہ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ایف آئی اے جا کے تفتیش کر لے سابق صدر پرویز مشرف سے. شامی صاحب, اور سب جیل میں کریں گے کہ انہوں نے جو محترمہ بے نظیر بھٹو ہے جی, ان کی شہادت میں کیا کردار ادا کیا تھا. استغاثے کا الزام یہ ہے کہ ملی بھگت تھی اس میں وہ شریک تھے. بالکل ایسے. ان کی ایما پر ایسا ہوا, یا ان کے حکم پر ہوا, جی, یا ان کی خواہش پر ہوا, ہاں, یا سمپلی ہی لیٹ اٹ ہیپن, انہوں نے ہونے دیا ہو. نہ ہونے دیا ایک اور چیز ہے, اور اعانت مجرمانہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک. ویسے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ثانیہ ہے بے نظیر بھٹو کا, جی, اگر وہ اپنی گاڑی سے نہ نکلتی تو بخیر و خوبی وہاں سے رخصت ہو جاتی. ٹھیک. ایک تو یہ حقیقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہاں ہوا, جو محترمہ کی اپنی سیکورٹی ٹیم تھی, اس کے اوپر بھی بہت شدید جو ہے انگلیاں اٹھ سکتی ہیں.
नहीं, आप वो जो इमीडिएट एक्शन की बात करें, रहमान मलिक साहब का जाना, सवाल ये है कि जब उनको वहां से निकाला गया तो वो जो टीम थी उसने उनको क्यों इजाजत दी कि वो खड़ी हो जाए अपनी गाड़ी में, ठीक है, और क्यों इसका एहतमाम नहीं किया कि वो फौरी तौर पर वहां से रुखसत हों। ठीक है, उस जमाने में आपको मालूम है दहशतगर्द किस तरीके से जोक दर जोक आए हुए थे। लेकिन बहरहाल अब ये जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में परवेज मुशर्रफ साहब को इसके अंदर इम्प्लिकेट कर लिया गया था और उनको उनके बारे में एक दरखास्त भी दे दी गई। अब वो उसी पर एक बुनियाद पर रद्दे पे रद्दा चढ़ाया जा रहा है। यानी ये उसी तरह का कत्ल का केस बन रहा है जिस तरह का जुल्फकार अली भुट्टो साहब पर बना था। आपकी निस्बत ये थोड़ी सी, क्योंकि नवाब मोहम्मद अहमद खान का जो कत्ल था ना जी, वो एफएसएफ के लोगों ने किया था। ठीक है, इस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट के सारे जज मुत्तफिक हैं। ठीक है, और मसूद महमूद जो डायरेक्टर जनरल थे एफएसएफ के, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के, उनके कहने पर किया था। ठीक है, इस पर भी हमारी पूरी सुप्रीम कोर्ट मुत्तफिक है। ठीक है, जो जज ये कहते हैं, 4 जज ये कहते हैं कि ये भुट्टो साहब की इमा पर या उनके हुक्म पर हुआ था, और 3 कहते हैं कि नहीं मसूद महमूद ने कराया था, उनकी आखिर में आगे जाके लड़ी नहीं मिलती। ठीक है, मसूद महमूद पर एतबार नहीं किया जा सकता, ये मामला है ना। अब मसूद महमूद जो है उन्होंने वो वादा मुआफ गवाह बने थे, वो शरीके जुर्म थे, उनको मुल्जम के तौर पर पकड़ा गया, फिर वो वादा मुआफ गवाह बन गए और उनकी जान बख्शी हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने भुट्टो के हुक्म पर यह किया था, क्योंकि उनकी तो कोई जाती दुश्मनी थी नहीं। ठीक है, अब जो परवेज मुशर्रफ का जो ताना बाना बुना जा रहा है ना, हाँ, जब कत्ल हुआ, ये वारदात हुई जी, तो कहा यह जा रहा है कि ये वारदात परवेज मुशर्रफ के कहने पर हुई, उनके इशारे पर हुई, वो उसमें शरीक थे। ठीक है, एक सबूत तो ये लाया कि मार्क सीगल ने यह कहा कि बेनजीर भुट्टो ने उनसे कहा था कि वो कत्ल कराने की उनको साजिश हो रही है या कोशिश हो रही है, तो परवेज मुशर्रफ साहब उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, मार्क सीगल को अदालत ने 3 दफा तलब किया, वो नहीं आए। अब उनका वीडियो लिंक के जरिए से रिकॉर्ड होगा बयान। ठीक है, दूसरा देखिए, इसमें बाज पुलिस अफसर जो हैं उनको भी मुल्जम बनाया गया है। बिल्कुल, उसमें एक तो सऊद अजीज है जो उस वक्त डीपीओ थे रावलपिंडी के जी, और दूसरे जो हैं खुर्रम शहजाद हैं जो एसपी थे। ठीक है, इन पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने जाए वारदात को धुला दिया था, एविडेंस खत्म कर दी, एविडेंस खत्म कर दी। ठीक है, और इनकी बेल दोनों की लाहौर हाई कोर्ट से हो चुकी है। ठीक, गिरफ्तार हुए, बाद गिरफ्तारी इनकी जमानत हुई, अब ये बाहर है। 2 पुलिस अफसर और हैं, एक एएसपी थे अशफाक अनवर और दूसरे जनाब डीएसपी थे शाहिद, राना शाहिद। अब वो कहते हैं कि जो एएसपी और डीएसपी हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब के जलसे में भी एक हंगामा हुआ था जी, ना? बिल्कुल उसी दिन हुआ था। तो इनको डीपीओ ने या एसएसपी ने कहा कि आप जनाब फौरी तौर पर वहां चले जाएं। ठीक है, ये वहां चले गए, ये इन्होंने जाए वारदात छोड़ दी और उसके बाद ये वहीं रहे नवाज शरीफ साहब के। अब ये भी मुल्जम है लेकिन इनको पकड़ा नहीं गया, इन पर भी इल्जाम है। अब ये भी खबर आई थी कि एक साहब जो है शाहिद अनवर वादा मुआफ गवाह बन गए। बिल्कुल, लेकिन वो वादा मुआफ गवाह कैसे बने कि उनको पकड़ा ही नहीं गया। तो वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तो 2 शर्तें हैं, एक ये गिरफ्तारी हो चुकी हो, दूसरा मुल्जम ने इकरार कर लिया हो जुर्म का, ठीक, और फिर वो गवाही दे कि इसको मैंने इसके इमा पर किया है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं हुआ जी। 161 के तहत उनका बयान कलमबंद हुआ और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और ये नहीं कहा कि हमने किसी के हुक्म पर ऐसा किया। शामी साहब, यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर के रोकते हैं क्योंकि वक्त हो गया एक वक्फे का, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। मैं अपने नाजरीन को सबसे पहले ये बताता चलूँ कि
کل بھی یعنی جمعے کے روز بھی نقطہ نظر ہوگا اور ہم اسی وقت یعنی 7 بجے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ آج پھر شاید ہم کالز نہ لے سکے کیونکہ بات بڑی دلچسپ موڑ پہ آ کے رکی ہے کہ کس طرح جنرل پرویز مشرف پر الزام اسٹیبلش ہو رہا ہے بے نظیر بھٹو کے قتل. آپ یہ کہیے کہ نقطہ نظر پیش ہوگا کل. جی کل نقطہ نظر پیش ہوگا قارئین کی خدمت, ناظرین کی خدمت میں. جی اچھا, اب یہ جو پرویز مشرف صاحب ہیں یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ سین دھلوایا اور اس کے بعد جو وہاں پولیس افسر 2 موجود تھے وہ موقع سے ان کو کھسکا دیا. ٹھیک ہے. دیکھیے صدر مملکت جو ہیں ان کی ہر چیز ہر مومنٹ ریکارڈ ہوتا ہے. ان کی کالز ریکارڈ ہوتی ہیں, ان کے ایوان میں کسی کا آنا ریکارڈ ہوتا ہے, کسی کا جانا ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو یحییٰ خان ہیں ان کے جو خواتین سے میل ملاقات کی تفصیل آئی ہے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں, وہ ساری ان کے ایوان صدر کے رجسٹرڈ سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں تو کوئی شخص جا نہیں سکتا جب تک اس کا اندراج نہیں ہوگا. درست. ایک خاتون گئی رات کے 9 بجے اندر گئی اور صبح 6 بجے برآمد ہوئی. ٹھیک ہے. تو معلوم بھی آپ کیا کر رہی تھی بھائی, شبینہ پڑھ رہی تھی وہاں آپ, ٹھیک ہے نا. جی انہوں نے کہا نہیں جناب ہمارے تو فیملی ریلیشنز ہیں. تو بارہ اسی طریقے سے ایوان صدر میں پہلے تو ڈی پی او جو ہے ایک یا ایس ایچ او یا اے ایس پی یا ایس پی, اس کا صدر سے رابطہ اور پھر اس کو اسٹیبلش کرنا, یہ اور پھر وہ آدمی کہے کہ مجھ سے صدر نے یہ کہا اور خود اس نے ارتکاب جرم کیا. یہ سب کڑیاں ہیں جو ملانی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اور آج تک ہمارے جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں نا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہوا اس کو مرڈر کہتے ہیں, جوڈیشل مرڈر. جی. جبکہ اس کی ایویڈنس یہ جو پرویز مشرف کے ٹکڑے جوڑے جا رہے ہیں نا اب, جی جی جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان کو, ٹھیک ہے, ان سے 1000 گنا زیادہ تھی. ٹھیک. اگر پرویز مشرف کو ان یعنی ثبوتوں کی بنیاد پر نام نہاد بے نظیر قتل کیس میں سزا دلوائی جا سکتی ہے تو پھر 1000 بار بھٹو صاحب کی سزا درست تھی. شامی صاحب اب ایف آئی اے جاتی ہے تو وہ بھی تو کوئی سوال پوچھے گی. پوچھ لے, کوئی حرج نہیں اس میں. دیکھیے 2 ملزم اشتہاری ہیں اس مقدمے میں. ایک تو بیت اللہ محسود کا ایک قریبی آدمی ہے, وہ نامعلوم. ٹھیک ہے. اس کا ابھی تک معلوم نہیں نام, وہ بھی اشتہاری قرار دے دیا گیا. اور ایک صاحب تھے اتحاد کھیسٹ یا اتحاد کھیسٹ کیا نام ہے ان کا, اچھا, وہ بھی اشتہاری ہیں. وہ یہ 2 ملزم نہیں پکڑے گئے. دیکھیے یہ ایف آئی اے جائے, تفتیش کرے, ان سے پوچھے. اصل مسئلہ تو یہ ہے ایف آئی اے کو ثبوت لانا پڑے گا. فول پروف یہ قتل کا مقدمہ ہے, یہ اخباری بیانات پر اور خواہشات پر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ تو پرویز مشرف صاحب کا معاملہ تو پنجابی محاورے کے مطابق وہ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کٹا جو ہے کنویں میں گر گیا ہے, اسے کھسی کر لو. شاہ صاحب لیکن ایک اور بھی تو کال کی بات بھی ہوتی ہے. مختلف صحافیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ محترمہ کو ایک کال گئی صدر جنرل پرویز مشرف کی طرف سے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کی سیکیورٹی میرے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر. دیکھیے وہ تو میں کہہ رہا ہوں ایویڈنس لانا پڑے گا نا. گفتگو میں تو آپ جو کچھ, اس کے بعد تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو کئی اور لوگوں کے نام بھی لیے ہوئے ہیں, بالکل, یہ ان پر بھی شبہ ظاہر کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی گفتگویں, اس طرح کی ٹیلی فون کالز, یہ تو بھٹو صاحب نے تو فائلوں پہ لکھا ہوا ہے اپنے دستخط سے خود احمد رضا قصوری کے بارے میں کہ میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا. تو شامی صاحب اب آپ کی ایک بات آپ نے کہی, وہ میں نے انٹرنیٹ پہ بھی ڈالی, اس پہ بھی لوگوں نے بڑی تنقید کی ہے اور کچھ آپ سے اتفاق بھی کر رہے ہیں. وہ یہ کہ آرٹیکل 6 کے تحت حکومت کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرویز مشرف کو اسکاٹ فری جانے دے. نہیں دیکھیے بات سنیں جی. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جرم میں بھی امپلیکیٹ نہیں ہو سکتے. نہیں, یہ دیکھیں میری بات سنیں. ان پر الزام جو بنیادی الزام ہے وہ یہی ہے آرٹیکل 6 کا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا, یا چیف آف آرمی سٹاف کی جو طاقت ان کو حاصل تھی. چیف آف آرمی سٹاف جو ہے فوج تو تابع محمل ہوتی ہے نا اس کی, وہ ایک اشارے پر حرکت کرتی ہے اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا فوجی افسر گھر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو چیف آف آرمی سٹاف کو جو یہ طاقت حاصل تھی
اس کو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انہوں نے دستور کو توڑا اور عدلیہ کو گھر بھیجا دوسری بار. جی یہ الزام ہے. جی تو یہ جو مقدمہ چلانا ہے، یہ الزام جو ہے یہ اپنی جگہ وزنی ہے. باقی جو الزامات ہیں وہ ادھر ادھر کے ہیں، انکلوڈنگ دس. سارے الزام میں نے اب تک جو میں نے تفصیل معلوم کی ہے. کل کوئی اور دھماکہ لے کے آ جائیں تو اور بات ہے. میں تو آج تک کی تفصیل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب پر آپ نے مقدمہ چلانا ہے تو چلائیں آرٹیکل 6 کا، لیکن وہ استحقاق ہے وفاقی حکومت کا. عدلیہ وفاقی حکومت سے اس کا حق نہیں چھین سکتی. وہ چاہے چلائے چاہے نہ چلائے. وہ عدلیہ جو ہے وہ مملکت کے رموز سے واقف نہیں ہوتی. حکمرانوں کا کام ہے یہ. معاف کرنے کا حق عدلیہ کا نہیں ہے، معاف کرنے کا حق انتظامیہ کا ہے، صدر پاکستان کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے. شامی صاحب، اور یہ ایک مقدمہ ایسا ہے کہ پرویز مشرف کو مقدمہ چلانا چاہیے اس آرٹیکل 6 کے تحت. یہ نہیں، ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے. یہ فیصلہ حکم نہیں دینا چاہیے سپریم کورٹ کو وفاقی حکومت کو. وفاقی حکومت انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرے. سپریم کورٹ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی وہ حکم دینے سے، اور یہ فل کورٹ کو سننا چاہیے. یہ بڑا مقدمہ ہے، اس کے دور رس اثرات ہوں گے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. پوری سپریم کورٹ بیٹھے، فل کورٹ. شامی صاحب، ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل پھر اگین میں آپ کو بتا دوں جمعے کو ہم کل پھر اسی وقت اسی جگہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.